अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इस सेशन की साइडलाइंस पर बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, जहाँ पाकिस्तान के वफूद की मुख्तलिफ सरबराहान से मुलाकात हुई। वहीं रूस की दावत के ऊपर ये 4 फरीकी मुज़ाकरात हुए, जिसमें वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। इसमें रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान ने शिरकत की और इसके बाद एक बाकायदा एलामिया जारी किया गया, जिसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से ये कहा गया कि तमाम तर फरीक़ैन अफ़गानिस्तान जो कि आज़ाद हो, पुरअमन हो, मुस्तहकम हो, इसकी ना तो सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि जो इक़्तिसादी जो ताउन है उसको भी जारी रखा जाएगा। अलबत्ता किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी अड्डे की मुखालफत भी की गई। साथ ही अफ़गानिस्तान पर यह ज़ोर दिया गया कि वो अपनी सरज़मीन को दूसरे ममालिक के लिए जो ख़तरा लाहक है उससे ओवरकम करने के लिए जो दहशतगर्दों के ढांचे हैं उसको तबाह भी करें, वहाँ पर दहशतगर्दों को अपनी कार्रवाइयाँ करने से रोकें और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी से फ्री, मनशियात से फ्री किया जाए। अब इस एलामिया के जो जवाब में हमने देखा कि नायब तर्जुमान हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत के, उनकी जानिब से बयान जारी किया गया। उन्होंने न सिर्फ इस एलामिया का खैर मकदम किया बल्कि इस बात का भी खैर मकदम किया कि ये तमाम तर ममालिक किसी भी गैर मुल्की अड्डे के या गैर मुल्की अफवाज की प्रेजेंस के अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है उससे किसी भी मुल्क को ख़तरा लाहक नहीं है और ना ही कोई दहशतगर्द तंजीमें या जो मुसल्लह गिरोह हैं उनको सरगर्मियाँ करने की अफ़गानिस्तान में इजाज़त दी गई है। जहाँ पर ये बात की जा रही है वहीं आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बुनियादी जो मसला है वो इसी का है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, जिसका कई बार ज़िक्र भी किया गया है। दूसरी जानिब ये 4 फरीकी इजलास और इसका एलामिया इसलिए भी अहम है पाकिस्तान के लिए क्योंकि इसी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की मुलाकात भी हुई सदर ट्रंप से, और पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हो रहे हैं, जिसमें कई उमूर पर बायलैटरल रिलेशंस में शराकत दारी है, जिसमें मईशत है, मिनरल्स है, IT है और इसके साथ साथ CT यानी काउंटर टेररिज्म है। अगर किसी भी और अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं कि बागराम एयरबेस की हुसूली के लिए सदर ट्रंप की जानिब से 2 बार ये स्टेटमेंट भी दी गई है। ऐसे में अगर पाकिस्तान मुखालफत कर रहा है तो इससे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मंसूर अहमद खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मंसूर अहमद खान साहब, जैसे मैंने इब्तदाइये में कहा कि अमेरिका चाहता है कि बागराम एयरबेस को हासिल करे, जबकि पाकिस्तान ने इस जो 4 फरीकी इजलास हुआ है ऑन द साइडलाइंस ऑफ UNGA उसमें इसकी मुखालफत की है अलॉन्ग विद अदर मेंबर्स। तो क्या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात असरअंदाज हो सकते हैं? नादिया, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें बहुत सब्सटेंटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी, और कई और सब्सटेंटिव डेवलपमेंट्स का भी जनरली आपने जिक्र किया कि UN के सेशन में डिस्कशंस हुई, लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बयान आया था, जो रिमार्क्स आए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के कि अमेरिका बागराम बेस को हासिल करना चाहता है, उससे खित्ते के अंदर, रीजन के अंदर काफ़ी तशवीश की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि अभी 4 साल कबल तो अमेरिका और नेटो की फौजों का वहाँ से इनखला हुआ था, बल्कि मैं तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद ही था एज बतौर सफीर के तौर पर। तो ये कहा जा रहा था कि शायद बहुत अरसे तक अब इस खित्ते से गैर मुल्की फौजों का, अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों का इनखला हो गया है। लेकिन ये जो ट्रंप की एक रिमार्क्स आए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान बेस नहीं देगा तो उनको बैड थिंग्स, जो उन्होंने इंग्लिश में वर्ड यूज किए, का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अब ये पाकिस्तान की लीडरशिप की, प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात भी हुई, उसमें कुछ ना कुछ व्हाइट हाउस में डिस्कशंस हुई होंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स भी हुई होंगी। लेकिन साथ ही जो तालिबान ने भी इस मुतालबे को मुस्तरद किया और इसके अलावा फिर अब ये जो 4 कंट्रीज ने जो स्टेटमेंट इशू की है जी, ये भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि इलाका जो है या रीजन इस खित्ते में अब गैर मुल्की फौजों की मौजूदगी नहीं चाहता। ओके। लेकिन अब
طالبان تو اس میں مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ طالبان کوئی بھی یا ان کی حکومت کسی بھی صورت میں بگرام کو حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کرے گی، لیکن اس سے جو امپلیکیشنز اٹھتی ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں اس لحاظ سے کہ یہ تمام چاروں کنٹریز جو مل رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی، براڈر انٹرنیشنل کمیونٹی، سب کی انٹیلیجنس اسیسمنٹ یہ ہے کہ افغانستان میں سے ٹیررزم ہو رہا ہے، اور اب اگر امریکہ کو یہ بیس نہیں حوالے کی جاتی تو امریکی جو ہیں وہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی مہم کا مطالبہ کریں گے، جس میں ان کی اوور دا ہورائزن جو وہ کاؤنٹر ٹیررزم وارفیئر ہے یا ڈرون وارفیئر بھی شامل ہو سکتی ہے، اور اس میں پاکستان کی جو ہے ایئر سپیس یوز ہوتی ہے، پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہوتی ہیں، اگر وہ کسی اور بیس سے بھی مڈل ایسٹ کی نشانہ بنائیں افغانستان کے اندر ٹھکانوں کو، تو اس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان آلریڈی ایک کافی منفی ایکسچینجز رہی ہیں آن ٹیررزم کو لے کر، تو میرا خیال ہے کافی کمپلیکیٹ ہو جائے گی پاکستان کی اور افغانستان کی ریلیشن شپ۔ اچھا دیکھیں، یہ ریلیشن شپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے، بالکل درست فرمایا کہ اگر پاکستان کی حدود کا استعمال کیا جائے، اگر بگرام ایئر بیس ان کے پاس واپس آ جاتی ہے آن دی پریٹیکسٹ آف کاؤنٹر ٹیررزم، لیکن چائنا بھی اس کے بالکل خلاف نظر آتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر کی جانب سے جب بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اینڈ دس باگرام ایئر بیس از اباؤٹ این آور away from Chinese nuclear facility، یعنی کہ ایک میسیجنگ، مجھے نہیں معلوم کہ یہ صرف ایک میسیج ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ کس کی کہاں نیوکلیئر سائٹس موجود ہیں، لیکن یہ خطے میں ان کی موجودگی سے روس، ایران، چائنا اینڈ ایون پاکستان کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بگرام کی بیس تو یہ جو انہوں نے چائنا کے متعلق ایکسپلسٹ تھریٹ دیا ہے، تو اس کے بعد تو افغان طالبان کبھی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ بیس امریکہ میں کو انوائٹ کریں کہ اس بیس کا کنٹرول سنبھالیں، لیکن بیس کا کنٹرول نہ بھی دیا جائے تو امریکہ کی طرف سے افغانستان کے متعلق کاؤنٹر ٹیررزم یا ٹیررزم جو وہاں سے ایمینیٹ ہوتا ہے اس کے خدشات وہ مستقل طور پر ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اظہار کر رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اظہار کر چکے ہیں کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ضروری ہیں افغانستان میں، اور پھر اس کی وجہ سے بیس نہ ملنے کی صورت میں اگر اوور دا ہورائزن کوئی ایکشنز لیے جاتے ہیں افغانستان کے اوپر تو وہ پھر پاکستان کے لیے ایک بہت ایک کمپلیکس سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی کہ کیونکہ پاکستان کی حدود استعمال ہو رہی ہوں گی اور پاکستان چونکہ ایک امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ میں بھی جا رہا ہے، رائٹ، تو پھر کیا پاکستان امریکہ کو بلیک اینڈ وائٹ میں انکار کر دے گا کہ ہم اس قسم کی کسی کوآپریشن کا حصہ نہیں ہو سکتے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگز پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان ہو رہی ہیں، اور میری تو تجویز یہ ہوگی کہ چونکہ بہت سبسٹینٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ کے آرکیٹیکچر کو لے کر بھی، پاکستان سعودی عربیہ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کو لے کر بھی، تو بہت ضروری ہے اس وقت ایک نیشنل پالیسی ڈیبیٹ کے ذریعے پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے تاکہ آنے والے ڈیکیڈز میں پاکستان میں پھر دوبارہ سے یہ اعتراض نہ ہو کہ کوئی سیکرٹ ڈیلز کر لی گئی تھی امریکہ کے ساتھ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت اوپن پالیسی ڈیبیٹ ہو، آپ ایک کانفیڈینشیل سلیکٹیو کلوز ڈور پالیسی ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل ایکٹرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز، عوام پاکستان کے آن بورڈ ہوں، ورنہ یہ بہت جس قسم کی کے انتشار کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ ابھی یہ دیکھیں کہ یو ایس اور ایران کے درمیان بھی ڈفرینسز بہت بڑھ گئے ہیں، تو اب کئی فرنٹس پہ یہاں پہ انتشار اس خطے میں بڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے ایک نیشنل پالیسی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں منصور صاحب، افغانستان کی جو نائب ترجمان ہیں جن کی جانب سے یہ بیان آیا ہے اس 4 فریقوں کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے اس سے کسی بھی ملک کو خطرہ لاحق نہیں ہے، اینڈ ٹائم اینڈ اگین ویو بین سیئنگ کہ ان کی جانب سے، یعنی ان کی سرزمین کو جس طرح سے ٹی ٹی پی اور خوارج استعمال کر رہے ہیں، دیٹس اے تھریٹ ٹو آور نیشنل سیکیورٹی، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جو if I'm not mistaken وہ پاک اور افغان تعلقات کے بیچ ہے۔
رائٹ, جس کی وجہ سے یہ خراب ہوتے ہیں تعلقات. تو جب وہ یہی نہیں مانتے کہ ان کی سرزمین کا استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ بھی پاکستان کے خلاف, تو بات پھر کیا رہ جاتی ہے منصور صاحب, اور ان کو کس طرح سے بتایا جائے کہ دس از واٹ از ہیپننگ؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے کہ نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ جو 4 ممالک جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں, پاکستان کی بھی انٹیلیجنس اسیسمنٹ یہی ہے, اور پاکستان خود ایک ٹیررزم کا شکار ہو رہا ہے, کراس بارڈر ٹیررزم, PLA ہو یا TTP ہو. چائنا سے ریلیٹڈ جو گروپ ہے ETIM, وہ بھی وہاں اس کی بدخشاں میں موجودگی کے شواہد ہیں, اور چائنا بھی اس معاملے پہ ان کو بھی تشویش رہتی ہے. سینٹرل ایشین کنٹریز, رشیا بھی اس معاملے میں بہت تشویش کا شکار ہے. ایران بھی اپنے گروپس میں سے خائف ہے کہ کچھ گروپس افغانستان میں ان کے موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے یا تو ایک ریجنل, یہ جو 4 کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے, پاکستان اس میں شامل ہے, ایک ریجنل ڈائیلاگ کی طرف چلے جائیں. ریجنل ڈائیلاگ میں بیٹھ کے یہ بات صاف صاف کی جائے, کیونکہ افغانستان بھی اس وقت ایک سیریس سچویشن سے دوچار ہے. سر ریجنل ڈائیلاگ تو ابھی SCO میں بھی تو ہوا ہوگا نا, اور SCO کے تحت تو مطلب اس ریجن کی کاؤنٹر ٹیررزم سمیت دیگر جو امور ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے تو کرنا ہے کام سب نے. SCO کا ایک بہت ہی اہم کانٹیکٹ گروپ ہے, کانٹیکٹ گروپ آن افغانستان, تو اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی میرا خیال ہے یہ بھی ضروری ہوگا کہ یہاں پہ بیٹھ کے افغانستان کے ساتھ صاف صاف بات کی جائے, اور پھر پاکستان اور امریکہ کے درمیان جس قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, ایک پاکستان اور امریکہ کی ڈیفنس پارٹنرشپ یا ایک پاکستان اور امریکہ کی کلوز پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں ڈیفنس اور سیکیورٹی کا کیا رول ہوگا, پاکستان سے کیا امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیونکہ کوئی بھی پارٹنرشپ یک طرفہ تو نہیں ہو سکتی کہ پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس سے خواہاں ہے کہ ہمیں اکنامک پارٹنرشپ ملے, انویسٹمنٹ ملے, سپورٹ ملے, کوآپریشن ملے, لیکن ساتھ ہی کچھ امریکہ کی بھی تو مطالبات ہوں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو ایک بہت سیریس سنجیدہ طریقے سے ایک نیشنل پالیسی ڈیبیٹ کر کے پھر ہمیں دیکھا جائے کہ ہم ریجنلی کس طرح انگیج کریں گے. SCO کنٹریز اور یہ 4 کنٹریز جنہوں نے اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں, یہ زیادہ تر تو اس میں سے یہ سارے SCO کا پارٹ ہیں. جی بالکل. اور دوسری طرف امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ کس طرح ایک بیلنسنگ رول پلے کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے باٹم لائن یہ ہوگی کہ پاکستان کو کسی بھی قسم کے ایسے ڈیزائن کا پارٹ نہیں بننا چاہیے جس میں افغانستان کو ٹارگٹ کیا جائے ڈرون وارفیئر یا کاؤنٹر ٹیررزم کے ذریعے, کیونکہ اس خطے نے بہت زیادہ سفر کر لیا ہے آلریڈی ایکسٹرنل ملٹری انوالومنٹ کی وجہ سے, اور جو سولوشن ان گروپس کا نکالنا ہے TTP, BLA یا ریجن کاؤنٹر ٹیررزم کا, جو ریجنل کنٹریز کے تھرو ایک ریجنل اپروچ کے ذریعے نکالا جائے, اور اس میں SCO بھی ہے اور اس میں یہ 4 ممالک کا لمیٹڈ گروپ بھی ہے. کیونکہ چائنا کی بھی تو انٹرسٹ ہے, ظاہر ہے کہ BRI کے جو ایکسٹینشن کی بات کی گئی ہے فرام افغانستان اینڈ اکراس ٹو سینٹرل ایشیا, ان کے لیے یہ بھی تشویشناک بات ہوگی کہ امریکہ کی فوجوں کی اگر پریزنس ہوتی ہے ایٹ دا بگرام ایئر بیس. یہ بہت سیریس بات ہے چائنا کے لیے. دیکھیں نا, بیسیکلی تو اگر گلوبل لیول پہ لے جائیں اس ساری پولرائزیشن کو, تو یونائٹڈ اسٹیٹس چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کرتا رہا ہے. اس میں چائنا کے خلاف کوڈ کا بنانا, یا اس میں چائنا کے جو BRI کو اپوز کرنا, یا افغانستان میں چائنا کے BRI کو نہ پنپنے دینا, یہ سارے مینوور, ساری میز شامل ہیں. تو چائنا کو بہت تشویش ہے, لیکن چائنا کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہمیں بھی بہت اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں 4 دہائیوں کی میں افغانستان میں ایکسٹرنل پریزنس کی وجہ سے جو وارفیئر ہوئی ہے, اس کی ہم نے کتنی بڑی قیمت ادا کی. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ افغانستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, افغانستان کے ساتھ ریلیشنز کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ امبیسڈر منصور احمد خان صاحب فار بیئنگ آن دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. گزشتہ روز پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا. اس جلسے کے متعلق حکومت یہ کہتی ہے کہ اس قسم کا کراؤڈ نہیں آیا, جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا کراؤڈ جمع کیا, وہ یہ کہتی ہے, اور اپنی جو آواز ہے یا اپنا جو بیانیہ ہے
وہ اس نے ثابت کر کے دکھایا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. شوکت یوسفزئی صاحب, کراؤڈ کتنا تھا کتنا نہیں تھا اس کی بحث میں تو میں نہیں پڑھنا چاہتی, میں بیانیے پہ جانا چاہتی ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی بڑا زبردست قسم کا, جسے تند و تیز ہم کہتے ہیں, کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ضرور ہوتی ہے, تمام جماعتوں نے کی ہے, لیکن جس نہج پر جا کر اب پاکستان تحریک انصاف جو کچھ کہتی ہے, جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کہتا ہے, ایگزیکٹلی وہی باتیں کل ہم نے سنی اس جلسے میں بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام باتوں سے کسی قسم کی کوئی مذاکرات, کوئی سپیس پاکستان تحریک انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے جب جلسے بھی ہو گئے, لانگ مارچ بھی ہوئی, دھرنے بھی ہو چکے ہیں, اور اب تو جو کمیٹیاں ہیں پارلیمان کی اس سے استعفے بھی ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے نا کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا, وہ اپنے اسٹرینتھ پہ کھیلتی ہیں اور اپنے اسٹرینتھ جو ہے وہ برقرار رکھتی ہیں. تو یہ تو میں کم از کم تمام ان لوگوں کے جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ تحریک انصاف کی وہ قوت اب نہیں رہی ہے, عمران خان جیل میں ہیں, لوگ مایوس ہیں, وہ چیزیں تو ختم ہو گئی. وہ تو ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آج بھی سب سے پاپولر جماعت ہے, اور خیبر پختونخوا میں کسی اور جماعت کا کوئی اس طرح وجود نہیں ہے جس طرح تحریک انصاف ایک مضبوط سیاسی قوت ہے. جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, دیکھیں میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ پہ تو پہلے سے ہی دباؤ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ریزسٹنس پاور ہوتی ہے ایک حد تک, جو ہے نا چیزیں جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی مارشاء اللہ آئے ہیں 10 سال سے زیادہ نہیں چل سکے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 10 سال بعد ایگزاسٹ ہو جاتا ہے وہ سارا پاور. تو اب آہستہ آہستہ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو حکومت انہوں نے بنائی ہے فارم 47 کی, وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے عوام کا مطمئن ہونا, اور وہ عوام مطمئن نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, معاشی طور پہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, عوام جو ہے وہ پریشان ہے. ایسے حالات میں اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہوتا ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے. اچھا, دیکھیں اس جو اگر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی 3-4 دفعہ پیپلز پارٹی کو فارغ کیا گیا, 3-4 دفعہ پی ایم ایل این کو فارغ کر دیا گیا. اس وقت تو تحریک انصاف نہیں تھی نا, لیکن ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کو فارغ کیا جاتا رہا. تو اب تو الحمدللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے ہماری کہ تحریک انصاف پہ کوئی کرپشن کا الزام ہے. انہوں نے جو بیانیہ بنایا وہ تو 8 فروری کو ختم ہو گیا, وہ تو لوگوں نے مسترد کر دیا. نہیں, لیکن شوکت یوسفزئی صاحب, میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. دیکھیں, جو آپ کے ساتھ اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ نے یہ کہا کہ لوگوں نے بتا دیا کہ مقبول ترین جماعت لوگ ابھی تک آپ کے ساتھ ہے, جبکہ کل اختیار ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صوبائی مشینری انہوں نے استعمال کی ہے, لوگ انہیں رد کر چکے ہیں, کوئی مقبولیت کا گراف ان کا موجود نہیں ہے, اور بیسکلی اس جلسے کا مقصد کسی صورت بھی این آر او مانگنا ہے. وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ ورڈز یوز کیے کہ وہ اس وقت ترلے کر رہے ہیں این آر او کے لیے. جی, اب آپ کو بھی پتا ہے کہ کسی بھی مخالف پارٹی کے, اب این پی کو دیکھیں یا کسی اور جماعت کو دیکھیں جو دعوے کرتی تھی کہ وہ خیبر پختونخوا میں بڑی قوت رکھتی ہے, تو اب میں اس کا کیا جواب دوں اس شخص کا جو صرف تنقید ہی کرنی ہے. کیوں یہاں پاکستان میں تو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ جی ہاں شو تو اچھا تھا لیکن رزلٹ نہیں حاصل کر سکتے, کچھ ایسا بیانیہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی لوگ نہیں آئے, لوگ حکومتی وسائل استعمال ہوئے, تو آپ کے پاس وفاقی حکومت بھی ہے, پنجاب حکومت بھی ہے, آپ اتنے سارے وسائل استعمال کر کے لوگوں کو لے آئے. ہم تو دیکھیں نا پنجاب کے اندر تو آپ وہاں پہ تو کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں مل رہی, لیکن خیبر پختونخوا میں تو ہے, یہاں جمہوریت ہے, سب کچھ ہے. کوئی بھی پارٹی اگر چاہتی ہے کہ وہ الیکشن لڑے, سیاست کرے, احتجاج کرنا چاہے یا جلسہ کرنا چاہے, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, سیکورٹی دیں گے. آ جائے کریں, بتا دیں اپنے سیاسی قوت, بتا دیں. میدان کے اوپر بات ہوتی ہے نا, یہ تو ٹی وی چینل کے اوپر ان کی حکومت بھی چل رہی ہے, ٹی وی چینل کے اوپر ان کی معیشت بھی ٹھیک ہو رہی ہے, جبکہ عوام کے پلے تو کچھ نہیں پڑ رہا ہے. اچھا, تو شوکت یوسفزئی صاحب, ایک دوسری بات جس کے مطلب اس جلسے میں جو علی امین گنڈاپور صاحب کے بیانات تھے اس پر طلال چودھری صاحب جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں برائے داخلہ, ان کا یہ کہنا تھا کہ ابہام آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں. یعنی خیبر پختونخوا حکومت جو ہر روز کے حساب سے اس آپریشن کے حوالے سے بات کرتی ہے, کل بھی ہوئی, تو انہوں نے کہا اگر آپریشن نہ کریں
آپ کہتے ہیں بات چیت کریں، تو کس سے بات چیت کی جائے؟ افغانستان سے تو ہو رہی ہے بات، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے بات ہوگی تو یہ تو ممکن نہیں ہے، جو ہمارے افواج کو بھی آپ نے دیکھا کیسے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو انہوں نے نشانوں پہ رکھا، اور جو ان کی پوری آئیڈیالوجی ہے دہشت گردی، خوف پھیلانا۔ دیکھیے، دہشت گردوں سے تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ ان سے بات چیت کریں، لیکن جہاں سے در اندازی ہو رہی ہے افغانستان سے ہو رہی ہے۔ اب آپ نے حکومت چلانا ہے، نظام چلانا ہے، اپنے عوام کو محفوظ بنانا ہے، تو افغانستان کی حکومت کے ساتھ سنجیدگی سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ایک پورے 2 مہینے بعد ایک وزٹ ہو جاتا ہے کابل کا، پھر اس کا فالو اپ تو ہے نہیں ہے اس حکومت میں، تو کوئی اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے کوئی کمیشن بنتے ہوئے نہیں دیکھا، دونوں ملکوں کے درمیان جو بات چیت کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جو بد اعتمادی ہے دونوں کے بیچ میں، تو اس سے آپ ایک نتیجہ اخذ کریں، اپنی پالیسی میں ریوائیو کریں، اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ حاصل کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے جو افغانستان کا ہمیشہ ہمارا ہمسایہ رہا ہے، ہم چاہتے تھے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات بہتر ہوں تاکہ ہم سنٹرل ایشیا تک رسائی کر سکیں، وہ تو کافی عرصے سے شٹرڈ، آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور روز بروز ہماری جو تجارت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے افغانستان کے ساتھ۔ تو ان حالات میں آپ دیکھیں کہ یہ جو صورتحال ہے، اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سنجیدگی سے رول ادا کر رہے ہیں، لیکن نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا اور کے پی کا، اور ہماری فوج۔ لیکن شوکت یوسف زئی صاحب، جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کو فوراً بند کیا جائے، عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، تو کیا مطلب بند کیا جائے اور خوارج کو وہ سب کچھ کرنے دیا جائے، خیبر پختونخوا میں رہنے دیا جائے؟ واٹ ڈز اٹ مین ایکچولی؟ دیکھیں، یہ تو اب جو حکومت کی ناکامی ہے نا، وہ جو اپنی ناکامی بتانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم فوج نہ لڑے، فوج آپریشن نہ کرے، یہ اس طرح نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ افغانستان سے بات کریں، دراندازی ختم کریں۔ دراندازی اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو صوبے کو اجازت دیں، صوبے اپنے طور پہ وہاں جو ہمارا تعلقات ہیں، وہاں پہ جو ہماری، چونکہ لینگویج ایک ہے افغانستان کی اور خیبر پختونخوا کی، دونوں پشتو بولنے والے لوگ ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں اور خود ان سے سنجیدگی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، نقصان تو ہماری فوج کا ہو رہا ہے نا، تو فوج کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں نا، ہمارے بھائی ہیں، کسی کا بیٹا ہوگا، وہ جو آئے روز شہید ہو رہے ہیں، تو کیا ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دراندازی ہوتی رہے گی؟ یہ گارنٹی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بات کرنے دی جائے گی تو یہ ٹی ٹی پی کی کارروائیاں رک جائیں گی جو افغانستان سے آتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کابل حکومت کے ساتھ دو ٹوک بات کی جائے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے نا، دیکھیں، ٹھیک ہے کہ بھارت کا اثر رسوخ بھی ہے افغانستان کے اوپر، لیکن بھارت کا زمینی راستہ نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، صحیح زمینی صرف پاکستان کا ہے۔ جی، تو بہت ساری چیزیں جو وہ پاکستان سے ہی جا سکتی ہیں، جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہے، سریا ہے، سیمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن تو بس میں صرف یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بات کریں گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیٹس سی، تھینک یو سو مچ شوکت یوسف زئی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ یہ ہوا ہے ایک بریک کے بعد پھر واپس حاضر ہوں۔ ویلکم بیک۔ ڈان میڈیا گروپ بریتھ پاکستان کے تحت 11 اکتوبر کو لاہور میں ایکسپو سینٹر میں ایک کانفرنس کرنے جا رہا ہے جس کا عنوان ہے دی ایئر وی بریتھ، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام تر ان پالیسیز پہ بھی نظر ثانی کی جائے، ایک آگہی بھی لوگوں کو ہو کہ کس قسم کی پولوشن ہماری ہوا میں موجود ہے، ہماری فضا میں موجود ہے، اور فضائی آلودگی کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات ڈاکٹر احمد۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ رواں برس، کیونکہ ہم نے اسموگ ہمیشہ دیکھا ہے اور لاہور میں بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اب کیونکہ سیلاب سے بھی متاثر ہوا ہے پورا پنجاب، تو اسموگ کی شدت میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس کے بات چیت میں شامل کیا۔ ایک جو چونکہ شدت، جو بارشوں کی شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور جو خاص طور پر جو ہمارے بارشیں جو انڈیا سے جو پانی آیا اس میں جو ہے مٹی بہت زیادہ تھا، تو گو کہ وہ سیٹل ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ پھر جو چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہیں وہ جب ہوا میں معلق ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ہوا ہے اس کو، اور جو پولوشن ہے اس کو مزید جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔
تو اس حوالے سے بظاہر تو یہ جب تک اگلے 2-3 ماہ تک وہ سیٹل ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات کچھ حد تک جو ہے وہ اس کو اسموگ کو جو ہے وہ متاثر کریں. اوکے، لیکن اب یہ جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسموگ کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ونٹرز میں ہم جی دیکھتے ہیں کہ لاہور میں بھی اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں جس طرح سے لوگ بیمار بھی پڑتے ہیں. اب جی اس جی کی ایک لانگ ٹرم پالیسیز کی یقیناً ضرورت ہے. پنجاب حکومت نے کئی بار ہم نے دیکھا کہ ابھی تو وہ ایئر کوالٹی کنٹرول کی جو مانیٹرنگ ہے اس کے سسٹمز جی لگانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسموگ کو آہستہ آہستہ کم کر سکیں، یعنی لانگ ٹرم کیا پالیسیز ہونی چاہیے؟ میں ویسے سمجھتا ہوں جو ابھی تک بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب تو اس میں بہت سیریسلی جو ہے پچھلے سال سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس میں جو اسٹڈیز ہیں، جو ریسرچ ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جو میجر جو پورشن ہے اس میں جب اسموگ میں جو پولوٹنٹ کا وہ آتے ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹر سے. تو ٹرانسپورٹ سیکٹر سے اگر دیکھیں تو دو تین اہم اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں ایمیشنز کو، اور اس میں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں وہ اس کو جو ان کی جو ایمیشنز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا ہے. اس کے علاوہ ہر شہر میں جہاں جو متاثر ہو رہے ہیں یہ ایمیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹریکل جو وہیکل ہیں اس میں کافی اضافہ ہوا، خاص طور پر جو 2 ویلر اور 3 ویلر ہیں وہ جو ہیں جو کہ زیادہ پولوشن کا باعث بنتے رہے ہیں، ان کو جو ہے زیادہ اویلیبل کیا، زیادہ اس کی مینوفیکچرنگ ہوئی، باہر سے بھی آئے. پھر جو ایک اور جو ایسپیکٹ ہے وہ یہی تھا کہ یہ جو ہماری بڑی گاڑیاں ہیں، بسز وغیرہ ہیں، ان کو بھی جو وہیکولر انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سسٹم کے تحت جو ہے وہ کچھ مینج کیا ہے. تیسرے نمبر پہ جو آپ کا ایگریکلچر جو رائس کا جو مسئلہ ہے اس میں جو ہیپی سیڈر اور اس طرح کی جو اکوپمنٹ ہیں وہ ان کی پروویژن جو ہے وہ کچھ انشور کیا. وہ شاید اتنی تسلی بخش اس طرح تو نہیں ہے، لیکن چند ایک یہ ایسے اقدامات ہیں. پھر جو برک کلز ہیں، جو بھٹے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ کافی ایسے بھٹے جو کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر نہیں تھے ان کو جو ہے وہ مینج کیا ہے، یا ان کو کہا ہے کہ یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ آئیں، یا پھر ان کو بند کر دیا ہے. تو یہ چند ایک ایسے اقدامات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ہے کنٹرول کچھ حد تک جو ہے جو جس طرح ایکسپینڈ ہوتا جا رہا تھا. اسلام آباد میں کافی جو ہے اسموگ کے ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ سارا جو ہے وہ ایریا بڑھتا جا رہا تھا. اب ملتان تک چلے گیا تھا، ملتان سے بھی جو ہے اسموگ کے پرابلمس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور کافی وہاں پہ ایشوز جو ہیں وہ بنے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو. اور جو پھر ایک اور جو چیز تھی کہ جس میں انہوں نے کوشش کی، گو کہ وہ بہت ہی ٹیمپریری حل ہے، جو آرٹیفیشل رین ہے. وہ خرچہ زیادہ ہے، اس کے فائدے جو ہیں وہ شاید لانگ ٹرم اتنے نہیں ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا سپیس دے دیتا ہے کہ جس میں آپ مزید جو ہے وہ چیزیں انشور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اعجاز، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں، ماہر ماحولیات ہیں ڈاکٹر اعجاز. آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف تو آپ نے ضرور کہا کہ یہ فلڈز کے بعد جو ہے وہ سینڈ بھی سیٹل ہو جائے گی، اور عمومی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ کم ہو، لیکن اس مرتبہ وہ رائس کی فیلڈز بھی نہیں بچیں، کراپس ہی نہیں بچے، تو وہ جلانے والا جو آپ نے عنصر ابھی بتایا ہمیں کہ اس سے بھی اسموگ میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ بھی کچھ حد تک کم نظر آئے گا. لیکن جو ایگریکلچر فیلڈز ہیں، جو فارمرز ہیں، ان کو ان تک یہ میسج پہنچانا، اور کہ کس طرح سے پھر انہوں نے ڈسپوز آف بھی کرنا ہے، یہ پروویژن ان کو حکومت دے رہی ہے یا ان کو بتایا گیا ہے؟ میرے خیال میں اس حوالے سے جو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ جو فارمرز ہیں، کیونکہ جو انیشل ایشو جو شروع ہوا تھا وہ اسی سے شروع ہوا تھا کہ یہ جو رائس ہسک جو ہے اس کو جب جلاتے تھے تو اس سے جو ہے وہ ایک دم
اور صرف یہاں پہ نہیں بلکہ انڈیا میں بھی وہ جو فارمرز اسی وقت ظاہر ہے کراپ میچور ہوتی ہے، علاقہ بھی نزدیک ہے، تو وہ جب ہوا کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے اس وقت وہ جلاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ بھی۔ تو وہ لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ فارمرز کے ساتھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور جو میں سمجھتا ہوں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہسک ہے، جو رائس کی جو بھی باقیات ہیں، ان کو جو ہے اس قابل استعمال دوبارہ استعمال کرنے کے لیے جو پروویژنز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر جب تک ہم کوئی اس کا الٹرنیٹ یوز نہیں لے کر آئیں گے، یا اسی طرح مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں ایسے بہت سے پروڈکٹس ہیں جو بنائے جا سکتے ہیں۔ ابھی تو بات ہو رہی ہے جو اینٹیں ہیں اس میں کچھ ریشو اس کی شامل کی جائے، اس کے علاوہ جو بہت سارے جو پارٹیشننگ ہے، مطلب اس طرح کے مختلف جو ہے اس کو ایز اے آلٹرنیٹ آپشن کے طور پر جو ہے جب تک استعمال کرنے میں ہم نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے وہ رہے گا، کیونکہ یہ تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی۔ پورے تقریباً پنجاب کا بیشتر علاقہ سوائے یہ بارانی پوٹوار کے علاقے کے، باقی سارا جو ہے جو سینٹرل پنجاب ہے کم از کم وہاں پہ تو بہت زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے رائس کی، اور ظاہر ہے کہ وہ ضرورت بھی ہے، ہماری ایک سٹیپل فوڈ کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اس کے جب تک استعمال آلٹرنیٹ آپشن ہمارے پاس نہیں ہوں گے، ہمارے یہ مسئلے کا حل جو ہے وہ شاید اس طرح نہ سسٹینیبل حل جو ہے وہ نہ نکلے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے ہفتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔